अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं इसलिए मेहमान हूँ, हाज़िर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन किराम, जो इलेक्शन के बाद का वक्त गुजरता जा रहा है, तब जो है वो धूल जो है वो बैठती चली जा रही है। और जितनी भी इसके अंदर जो बातें थी, नून लीग को किस तरीके से लाया गया, किस तरीके से पीटीआई को इलेक्शन हरवाए गए, ये सारी चीज़ें जो है वो नून लीग के अंदर से निकल कर बाहर आ रही हैं। नाज़रीन किराम, खासे दिनों से राना सनाउल्लाह साहब जो है वो सुर्खियों की ज़ीनत बने हुए हैं। तो आज की जो वीडियो है इसमें भी एक को इंकशाफ करते हुए आपको मैं दिखा रहा हूँ उन्हें। आप ज़रा ये वीडियो देखिए, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। 3 सजाएं दी गई इलेक्शन से पहले इमरान खान को, इद्दत सजा। तो आपको क्या लगता है कि ये जो सजाएं हैं 3 दिन के अंदर 3 सजाएं, इसका कोई रिएक्शन नहीं होता? और जब आप आलिया हमजा अंदर होगी, यास्मीन राशिद अंदर होगी, उनकी हथकड़ियों के साथ वीडियोस आएंगी, तो आप तो खुद हल्के से इलेक्शन जीतते हैं। तो ये हुआ नहीं, यही हुआ ना, तो ये हुआ है ना, इसी की वजह से ये हुआ है। तो उस लेकिन आप मुझे बताएं ना कि इसमें हम कहाँ पे जिम्मेदार हैं? तो कौन ये सब कुछ कौन है? नहीं, जिम्मेदार तो वो है जो 9 मई के वाक़यात के बाद, या 9 मई हमने कहा था इनको करेंगे। अच्छा, तो ये लोग आके इलेक्शन लड़ेंगे, आप लोग इलेक्शन हार जाएंगे, आप उन्हें दहशतगर्द कहेंगे? नहीं, मामला ये है कि 9 मई जो है, 9 मई जो हुआ है वो हमने कहा कि इनको करें। अब अगर 9 मई इन्होंने किया, उसके बाद जो है वो इनके ऊपर मुकदमात बने, तो वो मुकदमा तो बनने थे ना। जब 9 मई को आप लोगों के घरों को जाके आग लगाएंगे, आप शोहदा की जो है वो यादगारों पे डंडे और जूते बरसाएंगे, तो फिर आपके खिलाफ मुकदमा तो दर्ज होगा। लेकिन उस मुकदमे में आपको सज़ा हो कि आपको इलेक्शन से बाहर होना चाहिए था। जी, ये बात है ना कि इलेक्शन वो लड़ रहे हैं, तो यही बात है ना। तो ये चीज़ सारे मामले को उस वक्त सॉल्व नहीं कर पाए। देखिए, मामला ये है ना कि ये सारी चीज़ें जो है वो हमने तो सॉल्व नहीं करनी थी ना। ये आखिर 13 माह की केयर टेकर गवर्नमेंट थी, उसमें यानी मामला ये है कि इन लोगों के खिलाफ मुकदमात बने। ठीक है, अगर बने थे तो फिर इनको उसमें सज़ा होती और ये इलेक्शन से बाहर होते। एक आदमी जो है वो उसको आप हथकड़ी लगा के वो घूम रहा है और अब हथकड़ी दिखा रहा है, तो फिर हमदर्दी तो कुछ ना कुछ मिल ही जाती है ना। वोट तो इसी पे मिलते हैं। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ने कहा कि जब मैंने कहा कि मेरा हल्का जो है मेरे साथ ज्यादती हुई है, मैं जीता हुआ हूँ, तो किसी ने उनको कहने वाले ने कहा कि अगर ज़्यादा बात की तो हम नवाज शरीफ के दोनों हल्के खोल देंगे। इस आर्गूमेंट का मतलब क्या है कि नवाज शरीफ अपने दोनों हल्के मारेंगे? बहरहाल ये जावेद लतीफ़ साहब इसका जवाब दे सकते हैं कि किसको उन्होंने कहा और किसने उनको ये बात कही। मुझे तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है। आपका अपने हल्के का इलेक्शन है वो ठीक हुआ? आप समझते हैं कि शिकस्त को बिल्कुल ये आपकी थी? बिल्कुल ठीक हुआ। ये तो नविश्ता दीवार था। ये जब आप वज़ीर दाखिला थे तो सब चीज़ें नज़र आ रही थी और आपको महसूस भी हो रहा था। पार्टी की आदत से आपने कहा कि अगर हम इस तरह से इलेक्शन में जाएंगे तो ये नतीजे निकलेंगे। नहीं, देखें, नताइज की एक्सपेक्टेशंस तो थी, हमें कुछ थोड़ा बहुत अंदाज़ा था, लेकिन फिर जब आपने इलेक्शन लड़ना है तो फिर इस तरह से छोटा दिल करके तो नहीं लड़ते। फिर ठीक है, भरपूर तरीके से आप इलेक्शन में जाते हैं, आप हिम्मत करते हैं, मेहनत करते हैं। बाकी ठीक है, इलेक्शन में हार जीत होती है। भाई इसमें कोई इलेक्शन जो है वो हार जाना कोई ऐसा तो मामला नहीं है कि उससे कोई आदमी ये कहे कि जी बस अब सियासत ख़त्म हो गई है। इलेक्शन में हार जीत जो है ये पार्ट ऑफ गेम है। तो इसमें मुझे तो किसी ने नहीं कहा आज तक कि जी आप को ये कर देंगे, आपको वो कर देंगे। और मैं नहीं समझता कि PMLN के ख़िलाफ़ इलेक्शन में कोई टारगेट हुआ। बाकी इनफरादी तौर पे अगर किसी के साथ को हुआ तो मैं उसको डिस्प्यूट नहीं करता। ऐसी कोई बात नहीं है। तो आपके 16 माह गुजरे हैं, तो मार्च में ही 2023 में हम आपके पास आए थे इस्लामाबाद। आप वज़ीर दाखिला थे। उस वक्त आपने कहा या हम रहेंगे या इमरान खान रहेंगे। उसके ऊपर बड़ा मसला हुआ। तो इमरान खान तो नहीं रहा, आपको लगता है कि आप लोग भी रहे हैं कि नहीं रहे? नहीं, देखें, एक तो ये है कि ये रहने या ना रहने वाली बात जो है ये हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं जी, और हमें भी इमरान खान उस इमरान खान से वास्ता है जो एक पॉलिटिशियन है। ठीक है। तो इसमें हर बार या हर बात के साथ सियासी वजूद की बात करना जो है वो फिर मुनासिब नहीं लगता। लेकिन जब हम बात करते हैं तो वो बात सियासत की ही है। इससे मुराद यही था, यही है
اور آج بھی ہے، اور آج بھی میرا یہی موقف ہے کہ عمران خان کی سیاست اور پاکستان میں باقی جماعتوں، باقی لوگوں کی سیاست ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ ٹھیک، آپ سیاسی وجود کی بات کر رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یا اس کی وجہ عمران یہ ہے، خان کھیل سکتا ہے اس سیاست میں یا ہم ہو سکتے ہیں۔ اس کی سیاست ہی یہ ہے، وہ کہتا ہے میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ اب اس سے مراد میں یہ بھی لے سکتا ہوں کہ وہ ہمیں وہ قتل کرنا چاہتا ہے، جیسے ان کی سوچ ہے کہ وہ ہر بات کے اوپر کہتے ہیں جی دیکھیں جی یہ ہمیں قتل کرنا چاہتے ہیں۔ کل پرسوں بھی درخواستیں گئی ہیں آپ کے خلاف کہ جی کیا کریں۔ لیکن میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جب عمران خان یہ کہتا ہے کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا تو اس سے مراد اس کی یہی ہے کہ وہ ہماری سیاست کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ کیا یہ بات تو معاملہ یہ ہے کہ جب اس کی سیاست کا دار و مدار بنیاد ہی یہ ہے کہ میں نے کسی اور کو سیاست نہیں کرنے دینی، اپوزیشن کو میں نے بالکل ختم کر دینا ہے، مٹا دینا ہے میں نے، تو پھر یا پھر وہ کرے گا تو یا پھر اپوزیشن کرے گی، اس وقت کی اپوزیشن۔ کیا یہ بات درست ہے کہ جب عدت والے معاملے پہ سزا ہوئی تو آپ کی یہ رائے تھی کہ ہمیں اس کے اوپر کوئی ٹاک نہیں کرنی چاہیے، ہمیں اس معاملے کے اوپر سیاست نہیں کرنی چاہیے، اور یہاں تک کہ ہمیں اس کی مذمت کرنی چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ یہ اگر نہ ہی ہوتا تو بہتر تھا۔ یہ سزا جو ہے آپ اس کو مناسب نہیں سمجھتے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سیاست کی؟ دیکھیں اس میں میرا سمجھنا یا نہ سمجھنا تو بات کی بات ہے نا، یہ تو ہو گیا نا، جب ہو گیا تو ہمارا اس کے اوپر کوئی اختیار ہی نہیں تھا۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو الیکشن کے حوالے سے جو ہمارے یہاں نقطۂ نظر ہے یہ بہتر ہوتا، کیونکہ اس کا کوئی ان کو نقصان نہیں ہوا اور ہمیں اس کا فائدہ نہیں ہوا بلکہ نقصان ہی ہوا، جو میری اسیسمنٹ تو ہے۔ پارٹی میں زیادہ جو میجورٹی ہے اس کی سوچ نے پریویل کیا اس وقت؟ نہیں، سوچ کے دیکھیں پارٹی نے تو یہ فیصلہ نہیں کیا، لیکن ری ایکشن وغیرہ کہ اس کے اوپر کیا ایکشن ہونا چاہیے، کیا دیکھیں یہ میرا خیال ہے الیکشن سے چند دن پہلے کی بات ہے، اس وقت کیا ہو سکتا تھا؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت تو سمجھ ہی نہیں آئی اس بات کی؟ اس وقت نہیں سمجھ تو خیر آ گئی۔ میں اسی دن ایک گاؤں میں تھا میں، ٹھیک، تو وہاں پہ کچھ لوگوں نے اس بات کا، وہ ایک گاؤں کے بزرگ تھے تو انہوں نے مجھے کہا کہ رانا صاحب اے تو کوئی گل نہ ہوئی سوانی تسی بن چھڈی۔ تو مجھے یہ بات، میرا ماتھا ٹھنکا، میں نے کہا کہ یار یہ بات جو ہے یہ لوگوں کو اپیل نہیں کر رہی، اور آپ کا اور لوگ، لیکن میں نے اس بزرگ کو کہا، میں نے کہا یہ ہم نے نہیں کیا، یہ تو عدالت نے سزا دی ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ نے فیصلے کیے یا اس وقت عدالت نے فیصلے کیے، وہ ذمے ہمارے پڑے، سمجھا یہ گیا کہ شاید ہم کر رہے ہیں۔ یہ جو نگران حکومت ہے یہ تو یہ سمجھی جاتی تھی کہ نون لیگ نے ہی انہی کے لوگ ہیں، بلکہ اب آحد چیمہ صاحب وہاں پر منسٹر تھے، ابھی بھی منسٹر ہیں، آپ کے نگران وزیر اعلیٰ نگران وزیر داخلہ بن گئے، اب نگران وزیر اعظم دوبارہ سینٹ میں آ گئے ہیں، دوبارہ پھر کہیں نہ کہیں ہوں، تو آپ اس تاثر کو کیسے اپنے ساتھ نتھی ہونے سے روک سکتے ہیں کہ جی ہم نہیں تھے، نگران حکومت علیحدہ ہے، ہمارا اس میں کوئی کردار نہیں؟ نہیں دیکھیں، نگران حکومت تو علیحدہ ہی تھی۔ اب یہ گجرات سارا جو ہے، یہ وہاں پہ جو مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹس کا جو حال ہوا ہے تو وہ صرف کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی وجہ سے ہی ہوا ہے نا صاحب۔ اتنی سادگی سے آپ یہ بات کہہ رہے ہیں، بھائی کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو وزیر اعلیٰ تھے اس وقت، وہ گجرات میں جو لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں ان کے ساتھ رشتہ داری ہے، بالکل ان کے ہم زلف ہیں، ہم زلف ہیں، تو پھر آپ یہ تو نہ کہیں کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہمارا تھا، ہمارا تو نہیں تھا کیئر ٹیکر سیٹ اپ، کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہی تھا ضلع میں تو قیمت چکانی پڑتی ہے۔ ہاں، لیکن نہیں، اور بھی کئی جگہ پہ اس قسم کے معاملات ہیں، آپ کو پنجاب کے صدر اور ان کی جو ایکٹیویٹیز تھیں ان میں بھی کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ جن کا ملبہ جو ہے وہ ہمارے اوپر پڑا، تو اس لیے یہ کہنا کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہمارا سیٹ اپ تھا، یہ میرا خیال ہے ہوا ایسے ہی ہے، زیادہ میجورٹی اوپینین یہی رہی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ساتھ زیادتی تھی۔ جی ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی، ویڈیو میں جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ رانا صاحب جو ہیں ایک کلیدی حیثیت رکھتے ہیں پی ایم ایل این میں، یعنی پی ایم ایل این کی آپ ان کو اگر ریڑھ کی ہڈی گئے تو میرا خیال ہے یہ بڑا مناسب لفظ ہوگا، کیونکہ انہوں نے
پچھلے دور میں وزیر داخلہ بن کر یعنی جو خدمت سر انجام دی ہے نون لیگ کی، اور پی ٹی آئی کو جس طریقے سے دبا کر یعنی پی ٹی آئی پہ جو ظلم و ستم روا رکھے، ان کے لوگوں کو جیلوں میں، وہ ساری وہ چیزیں، تو اور چیئرمین پی ٹی آئی پہ جو جتنے بھی الزامات بنے، جو مقدمے ڈالے گئے ان پہ، یعنی اس کا جو روح رواں اگر آپ کہیں تو یہ رانا ثناءاللہ ہے۔ اور پی ٹی آئی کے ورکرز جو ہیں وہ جتنی بھی نفرت کرتے ہیں اس رانے سے، تو میرا خیال ہے کہ وہ کسی اور نون لیگ کے کسی آدمی یا کسی بھی اور رہنما سے شاید اتنی نفرت نہیں کرتے۔ اب اسی رانا صاحب کی جو ہیں وہ مختلف باتیں سمجھ میں جو ہیں وہ آنی شروع ہو گئی ہیں، میڈیا پہ آنی شروع ہو گئی ہیں، کہ کس طریقے سے ان کو اندازہ تھا کہ پی ٹی آئی کو یہ جتنا دیوار کے ساتھ لگائیں گے اتنا ہی نون لیگ کے یہ بات خلاف جائے گی۔ تو اب اس ویڈیو میں جس طرح کہ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے رانا صاحب نے جو ہے وہ اعتراف کیا ہے اس بات کا کہ پی ٹی آئی کو ہمدردی کا ووٹ جو پڑا ہے، پی ٹی آئی کو جو ہے وہ جتنا دیوار کے ساتھ لگایا گیا، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو رانا ثناءاللہ کی جو حرکتیں تھیں، جو اس نے بظاہر جو ہے وہ پی ٹی آئی کو ختم کرنے کے لیے، پی ٹی آئی کو ہمیشہ سے جس طرح یہ کہتا رہتا ہے کہ ایلیمینیٹ کرنے کے لیے، یعنی اس کا وجود ختم کرنے کے لیے جو کام انہوں نے کیے وہ الٹا ان کے ہی گلے پڑے، اور عوام میں ایک ہمدردی کی لہر جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے ووٹ بھی کیا پی ٹی آئی کو، یعنی اس کے باوجود کہ ان کے پاس نشان نہیں تھا، اس کے باوجود کہ ان کے پاس جو ہے وہ پارٹی نہیں تھی، لوگوں نے جو ہے وہ جوگ در جوگ جو ہے پی ٹی آئی کو سپورٹ کیا اور عمران خان کی کاز کے ساتھ دیا۔ تو انہوں نے اب یہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ اعتراف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ پھر انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے جو کی بات ملا کے جو انہوں نے پی ٹی آئی کا اشر کیا، آج وہی ان کے گلے پڑی ہوئی چیزیں، یہ بری طرح فیصل آباد سے یہ ہار گیا، اور اس کی شکل جو ہے وہ دیکھنے والی ہے۔ آپ نے اس کو اگر دیکھا ہو تو باقی لوگ جو ہیں وہ کہ اب وہ دوسرا جو ہے وہ جاوید لطیف ہے، وہ جگہ جگہ جو ہے وہ روتا پھر رہا ہے کہ جی ہمیں جو ہے حکومت میں نہیں آنا چاہیے تھا، ہمیں زبردستی کھینچ کے لایا گیا، ہم ہارے ہوئے تھے، ہمیں لایا گیا۔ تو یعنی یہ چیزیں اب یہ رونا جو ہے یہ روتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ کو۔ اور دوسرا نواز شریف کی حالت آپ نے نہیں غور کیا شاید، وہ اس دفعہ جو ہے وہ پہلی دفعہ یہ واقعہ ہے کہ وہ عمرے پہ نہیں جا سکا، یعنی وہ ہر دفعہ اپنے پچھلے گناہ بخشوانے کے لیے وہ سعودی عرب رمضان کے آخری عشرے میں جاتا تھا، تو اس دفعہ جو ہے وہ یا شاید اسے روک لیا گیا ہے، ہو سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ نے اس کو روک لیا ہو کہ تم بالکل نہیں جا سکتے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کو پتہ ہوگا کہ یہ باہر جائے گا تو ہو سکتا ہے یہ واپس ہی نہ آئے۔ تو چونکہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس سے کئی کام اور بھی کروانے ہوں گے اسٹیبلشمنٹ نے، تو اس لیے اس کو پھر یہاں روک لیا گیا، اور اس کے بجائے جو ہے وہ جو دوسرا ڈرامے باز صاحب ہے شہباز شریف صاحب، وزیر اعظم صاحب مدد اللہ علیہ، وہ اور اس کی جو ہے وہ دوسری سی ایم پنجاب صاحبہ جو ہے وہ فریضہ حج کی ادائیگی ہے، فریضہ عمرہ معاف کیجیے گا، اس کی ادائیگی، کیونکہ 100 چوہے جو ہے وہ پورے ہو گئے تھے اور وہ جو بلی جو ہے وہ عمرے پہ چلی۔ تو ناظرین کرام، یہ صورتحال ہے، آپ کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کی، امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر یہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور موضوع میں، کسی اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔